किन किन चीज़ों को होना लाजमी है, अपनाना लाजमी है, और ये इल्म दीन कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपने एक बार फिर मौका दिया कि नाज़रीन किराम से बात हो, और वो भी एक मौजू पर जो इल्म दीन के हवाले से है। जैसा कि पिछली नशस्त में, पिछले एपिसोड में हम इल्म दीन के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसमें हमने थोड़ा कुछ बयानात इल्म दीन अहमियत और फजीलत के हवाले से अपने नाज़रीन किराम के सामने रखे। तो आज इंशाअल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जो इल्म दीन के हवाले से है वो ये कि अल्लाह ताला ने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम पर ईमान है, और कुरान करीम में अल्लाह ताला बार बार हमसे जो बात फरमाई है वो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी आप अल्लाह ताला की इताअत कीजिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कीजिए। तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला की इताअत जो है वो उसकी किताब यानी कुरान करीम की इताअत और उसकी फरमाबरदारी से होगी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात, आपके अहादीस मुबारका और सुनन मुतहरा की पैरवी से होगी। और यही भाई जब उन्होंने फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैन, मैंने आपके दरमियान दो चीजें छोड़ी, लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, आप लोग कभी गुमराह नहीं होंगे जब तक इन दो को थामे रखोगे, किताब अल्लाह व सुन्नत, और दूसरी है मेरी सुन्नत। इसी बात को इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने वजाहत की, और उन्होंने फरमाया कि कुल्लुल उलूम सिवल कुरान मशगला, यानी कुरान के अलावा जब हम इल्म दीन की बात करते हैं तो कुरान के अलावा जो भी इल्म है वो एक मशगला है, एक हॉबी है, या एक इजाफी जिसको हम कहेंगे एक इजाफी काम है। बुनियादी काम और असली काम जो है वो नहीं है। आगे फरमाए इल्लल हदीस व इल्लल फिक़्ह फिद्दीन, हाँ हदीस भी इसी के साथ है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस आई हैं वो भी, और अल फिक़्ह फिद्दीन यानी दीन को समझना, इन दो बातों को यानी कुरान हदीस को समझना। आगे फरमाया अल इल्म मा कान फीही क़ाल हद्दसना, इल्म वो होता है जिसमें आया हो हद्दसना, यानी जिसकी एक सनद आई हो, चेन ऑफ नरेशन जिसको हम कहते हैं वो आई हो। वमा सिवा ज़ालिका वसवासु शयातीन, फरमाया इसके अलावा जो है यानी जो बेबुनियाद बातें होती हैं, जो कुरान में बात साबित नहीं होती हैं, अहादीस सहीहा से वो साबित नहीं होती है, और लोग इधर उधर की बातें लेके कहते हैं कि ये दीन की बातें हैं। फरमाया इमाम शाफी ने वसवासु शयातीन, वो शैतान के वसवसे होते हैं। कभी कभार शैतान ये चाहता है कि उन वसवसों की बुनियाद पर हम कुरान और हदीस के पैगाम से हट जाएं और इन्हीं कील जिसको हम कहते हैं यानी इधर उधर की बेबुनियाद बातें उनको हम आगे लें, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। खुलासा कलाम ये बात है जावेद साहब कि जब हम इल्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कुरान करीम सीखना चाहिए, उसकी तिलावत के कवायद सीखने चाहिए, फिर उसके मानी और मफाहिम सीखने चाहिए, और उसकी फिर तफसीर जान लेनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ हमें अहादीस मुबारका जो हैं उनको सीखना चाहिए, और मोतबर असातिज़ा के सामने बैठना चाहिए। इस ज़माने में बहुत सारा मवाद मौजूद है ऑडियोज़ और वीडियोज़ की शक्ल में, उससे हमें इस्तेफादा करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को समझें और हदीस को समझें, और इन दो जो सोर्सेज हैं हमारे लिए इल्म इरफान के, इनसे हम मुनव्वर हो जाएं। जी जावेद साहब। जी, चूंकि आपने मौलाना साहब फरमाया कि काफ़ी सारे सोर्सेज हैं आज की दुनिया में जहाँ से इल्म आप हासिल कर सकते हो, ख़ास करके अगर हम बात करें इल्म दीन के हवाले से, तो मौलाना साहब देखा गया है यूट्यूब पे आजकल काफ़ी ज़्यादा मालूमात फराहम की जा रही है दीन के हवाले से, या फेसबुक या सोशल मीडिया की जितनी भी नेटवर्किंग साइट्स हमारे पास है, वहाँ पे आए दिन हम देखते रहे अहादीस इजरा किए जाए, शाया किए जाते, तो कितना भरोसेमंद सोर्स है ये जहाँ से जिन पे एतमाद किया जा सकता है? जावेद साहब, जो सवाल आपने किया ये निहायत ही एक वसी सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है, और मैं समझता हूँ जवाब के लिए भी बहुत सारे एक तो रिसर्च की ज़रूरत है,
اور پھر ریسرچ کی بنیاد پر اس مسئلے کو زیادہ واضح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر اس سوال کا جواب مختصر لفظوں میں دینے کی کوشش کی جائے گی تو مسئلہ میرے خیال میں بگڑ جائے گا. اس لیے ضروری ہے چند سمجھنا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں یا سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا بھی جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو علم دین کے حوالے سے یہ واقعی ایک رحمت ہے کہ ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اور یہ جس کو ہم کہیں گے شومی قسمت ہے یا بدقسمتی کی بات ہے کہ ان ذرائع اور ان وسائل کو ہم جو تحقیقی علم جو ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کے بجائے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں جن کو ہم قیل و قال کہتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نہایت ہی بدقسمتی. جی اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو جس شخص کی ہم تقریر سنتے ہوں یا کوئی بیان ہم ملاحظہ کرتے ہوں تو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ شخص ایک مطلب سب سے پہلے کیا یہ شخص مستند ہے یا نہیں. اس لیے کہ اس بات کی بھی اس زمانے میں ضرورت ہے کہ کیا اس نے کسی مستند ادارے سے فراغت حاصل کی ہے تبھی جا کے ایک اسپیشلسٹ وہ بن سکتا ہے اور وہ جا کے ہماری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کا منہج صحیح ہے. منہج کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو اپروچ ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے. کیا قرآن نے خود واضح کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو ہم کہیں گے صحیح داعی کے لیے تین جو بنیادی نسخے ہیں یا تین بنیادی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بات کے اعتبار سے کون بہتر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. تو جب بھی ہم کسی شخص کا بیان سنیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کی طرف دعوت دے رہا ہے. کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہو. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مخصوص جماعت کی طرف دعوت دیتا ہو اور اس طرح سے اور بھی یا کسی شخص کی مخصوص فکر کی طرف وہ دعوت دیتا ہو. تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے اعتبار سے رد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممن دعا الی اللہ یعنی جب بھی ہم کسی داعی کی بات سنیں تو ہمیں لگنا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اللہ کی معرفت آپ کیسے حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی یکتائیت کو آپ کیسے سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر کیسے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم کیسے امیدوار بن سکتے ہیں. جب یہ بنیادی باتیں ہوں گی تو یہ ایک اس نے مان لیجیے ایک سٹینڈرڈ جو ہے پورا کیا کہ یہ داعی اللہ ہے اس کی بات سنی جائے گی. اور آگے ہے وَعَمِلَ صَالِحًا وہ داعی خود بھی عمل صالح کا پیروکار ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ دعوت کے اعتبار سے اس کا ایک نسخہ یہ بھی ہوگا کہ وہ عمل صالح کی طرف آپ کو بلائے گا. جب ہم عمل صالح کرتے ہیں تو عمل صالح کی 4 شرطیں ہیں تفصیلی طور پر. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہو تب جا کے آپ عمل کریں تب یہ عمل صالح ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ثابت ہو قرآن اور سنت میں اس کا ثبوت ہو. اور تیسری بات یہ کہ یہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جی تو شرائط پر جو عمل پورا اترے گا اسے عمل صالح کہتے ہیں. اور مختصر طور پر عام انسان کے ذہن میں جو بات مطلب بیٹھ جاتی وہ یہ ہے کہ عمل صالح وہ ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. تو جب یہ شخص ایک تو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف بلا رہا ہے اور لاسٹ میں کہتا ہے کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ جب آپ اسے پوچھیں گے کہ آپ کیا ہیں وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں. تو جب وہ دوسرے جو لیبلز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تب جا کے یہ تیسرا معیار اس نے پورا کیا اور اس کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی. اس لیے کہ اس کا جو قرآن کے اس آیت کے مطابق اس نے تینوں معیار پورے کیے داعی الی اللہ ہونے کے لیے. جی پروفیسر صاحب ایک سوال ہم تک پہنچا ہے فیس بک کے تھرو ہم تک یہ سوال پہنچا ہے. یہ لکھنے والے ہیں ابو عبد الماجد صاحب. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علم نافع سے کیا مراد ہے.
دیکھیے ان کا جو سوال ہے یہ ہمارے موضوع کے بالکل عین مطابق ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کرام جو بات سمجھیں اور سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اسی کے مطابق سوال بھی پوچھیں. اب انہوں نے جو ہمیں سوال پوچھا ہے وہ علم نافع کے بارے میں. ایک حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں دعائیں بھی آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے علم نافع کا، اور تاکہ انہوں نے یہ بھی دعا کی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یعنی اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. اور یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے، میں کہوں گا ایک تنبیہ ہے اس زمانے میں جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جانکاری جو ہے وہ علم ہے، ہر چیز جو ہے یا ایرے گیرے سے سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لینا چاہیے. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. اور اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ علم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو نفع بخش ہوگی دین اور دنیا کے اعتبار سے. میں نہیں کہوں گا بس دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی جو نفع بخش ہوگی اور اسلام کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کی اجازت دی گئی ہوگی تو وہ علم نافع ہے. دوسری قسم جو ہے علم کی وہ علم ہے جس کو ہم لا یعنی علم کہتے ہیں، یعنی فضول. اور تیسری قسم جو علم کی ہے وہ ہے مضر علم، یعنی جو نقصان دہ ہے. اب اگر اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پہلا جو علم نافع ہے، تو علم نافع سے سب سے پہلے مراد ہوگا قرآن اور حدیث کا علم. ظاہر سی بات ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر کی بات نہیں. ضرورت یہ ہے کہ ایک انسان صحیح انداز میں اس علم کو سیکھے، اور پھر دنیا کے بارے میں یا دنیاوی ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو علوم آئے ہیں جن کا ایک انسان کی انفرادی زندگی یا عالم انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود کا راز مضمر ہے، تو ان علوم کو لیا جائے گا اور ان سے فائدہ حاصل کیا جائے گا. صرف دنیا کے علوم میں صرف یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا کہیں یہ اسلامی اصولوں کے منافی تو نہیں، ان کے مخالف تو نہیں جا رہے ہیں. جہاں پر مخالف جائیں گے وہاں پر رکنا ہوگا، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ ہر ایک لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت کسی مخلوق کی نہیں سنی جائے گی. جو بھی جس شخص نے بھی نظریہ دیا ہوگا، جو کوئی لا دیا ہوگا، جو کوئی قانون دیا ہوگا علم کے بارے میں، وہ رد کیا جائے گا جب وہ قرآن اسلامی اصولوں کے مخالف ہوگا. تو یہ ہے علم نافع. پھر اس کے بعد دوسرا جو میں نے کہا کہ وہ غیر نفع بخش علم ہوگا یا لا یعنی ہوگا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابارا، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی ایک انسان کی ایمانی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے بچتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں ایسی پڑھتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ٹھوس فائدہ نہیں، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے، بلکہ ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کبھی کبھار ان کی عقل بھی جو ہے وہ ان جو وہ سکرپٹس یا جو ٹیکسٹس وہ پڑھتے ہوتے ہیں ان سے ان کی عقل جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے پھر وہ نقصان دہ ہی بن جاتے ہیں. ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بنیادی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت وقت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی بچانا چاہیے اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تیسری قسم جو اس میں ہے وہ ہے نقصان دہ علم. تو نقصان دہ علم، مثلا اسلام نے جادو کے علم کو نقصان دہ علم قرار دیا ہے اور اس لیے حرام بھی قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جادو کا علم جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہ ایک انسان کی انفرادی زندگی میں ہے نہ لوگوں کی اجتماعی زندگی، بلکہ اس سے بہت سارے نقصانات پہنچائے جاتے ہیں جیسا کہ مشاہدہ بھی ہے سماج میں. تو اس طرح سے اور بھی علوم ہیں جو اسلام نے مضر قرار دے کے ان سے منع کیا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے جیسا کہ انہوں نے سوال بھی کیا، فرمایا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں
جی پروفیسر، بہت بہت شکریہ اس سوال کا جو آپ نے تفصیلاً جواب دیا. مزید آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی وادی کشمیر کی بات کریں یا جموں کشمیر کی بات کریں، چونکہ یہاں پر بہت ساری جو ہے دینی تنظیمیں کام کرتی ہے، تو علم دین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک شخص اگر چاہتا ہے کہ اسے علم دین حاصل کرنا ہے تو وسائل کیا ہے ہمارے پاس، کہاں پہ وہ جا سکتے ہیں جہاں سے ان کو علم حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کتاب کو ایک بہت بڑا وسیلہ سمجھا جاتا ہے ہر زمانے میں کہ آپ کتاب پڑھیں، کتاب سے علم لیں، کتاب سے حاصل کریں وغیرہ، استفادہ کریں. اور دوسرا، اس زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی فرما رہے تھے. تو اس میں بھی بہت سارے، جس کو ہم کہتے ہیں نالج ایکسپلوژن، کہ ایک بہت بڑا مطلب مواد جو آپ کے سامنے ہے وہ موجود ہے. آپ کے مطلب جو آپ چاہیں وہ آپ ٹاپک لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو طریقہ ہے اور سب سے معتبر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمذ کیا جائے اور اس سے علم حاصل کیا جائے. دوسرے جو ذرائع ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو آپ کا علم کا سورس ہے وہ استاد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی نازل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میں القا نہیں کیا، یعنی سارا جو پیغام اللہ تعالیٰ کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کے دلوں پر القا نہیں کیا، ورنہ وہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست پیغمبروں کے دلوں پر القا کرتے، یعنی ڈال دیتے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا. جب ہم جبریل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہر ایک جانتا ہے کہ ان کو ملک الوحی کہتے ہیں. وہ وحی لے کے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس آیا کرتے تھے. اس میں ہمارے لیے ایک اہم تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی علم دینے کے لیے جبریل علیہ السلام کو مقرر کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ علم جبریل علیہ السلام سے حاصل کریں. ہر ایک پیغمبر کے ان کے ساتھی اور حواریین رہ چکے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رہ چکے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا وہ کیسے انہوں نے ان تک صحابہ تک پہنچایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس علم سے کیسے استفادہ کیا. یہاں پر ایک مثال میرے سامنے آ گئی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی استفادہ کرتے تھے. لیکن ان کے ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے ایک دن مطلب ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اس دن ہمارا اہل و عیال جو ہے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہوتا ہے، تو ہم اس بارے میں کیا کریں. لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جائیں گے اور کاروبار میں محو ہو جائیں گے اور علم دین نہیں سیکھیں گے، یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ان دو ساتھیوں نے ایک آپس میں مشورہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس صحابی جو ایک اور صحابی تھے، ان کے درمیان یہ مشورہ طے پایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک روسٹر بنا دیتے ہیں، ایک شیڈول بنا دیتے ہیں. ایک دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا اور وہاں سے علم حاصل کروں گا، اور آپ اس دن اپنے کاروبار کے لیے جائیں گے، اور جب شام کو ہم ملیں تو میں آپ کو اس علم کی خبر دوں گا جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے حاصل کیا ہوگا. اور اگلے دن آپ کی باری ہوگی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں گے اور میں اپنے کاروبار کے لیے جاؤں گا. اور شام کے وقت جب ہم ملیں گے تو آپ مجھے اس دن کی خبر دیں گے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کیا علم حاصل کیا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے علم میں ایک شوق اور انہماک رکھتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے ہمارے سامنے ایک بڑا مطلب ایک طریقہ کار رکھا
کہ ایک استاد کے علم کو جو ہے ہمیں فوت نہیں کرنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین کرام جو ان کے شاگرد تھے، وہ کیسے اپنے ان اساتذہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے علم حاصل کرتے، پھر تبع تابعین نے ایسے ہی اپنے اساتذہ یعنی تابعین کرام سے علم لیا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو یہاں پر ایک بات مجھے ایک اور یاد آ گئی، وہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اپنے زمانے میں لکھتے ہیں کہ الان قد اتسع الخرق، کہ یہ ایک پوشاک تھا، یہ ایک لباس تھا جو جس میں تھوڑا سا مطلب سوراخ لگ گیا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ الان قد اتسع الخرق، اب یہ جو کپڑا ہے پوری طرح سے پھٹ پڑا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں تحصیل العلم من افواہ الرجال، اس لیے کہ لوگوں کی زبانوں سے علم حاصل کرنا کم ہو گیا۔ یعنی وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو ہمارا جو یہ لباس ہے علم کے اعتبار، انہوں نے لباس کو علم کے ساتھ یعنی علم کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی، کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ ایک لباس کی طرح ہے، یہ پوری طرح سے پوسیدہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے جب ہم اس علم کو اپنے اساتذہ سے حاصل نہیں کرتے۔ زمانے میں بہت سارے ذرائع ہیں، بہت ساری بکس ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہاں پر بھی ہمارے پاس جو مواد ہم چاہیں وہ موجود ہے، تو ہم وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکچر سن سکتے ہیں اور آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو ہمارے لیے وہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی معتبر عالم دین کے سامنے جائیں، اس کے سامنے زانوی طلب مستحق کریں، ان درسی پروگراموں کا حصہ بنیں، تاکہ ہمیں حقیقی معنوں میں جو علم ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ استاد جو ہے، دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں، ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں زیادہ علم ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن موجود ہے، لیکن اس انفارمیشن کو سب سے پہلے یہ کون مطلب ریسرچ کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور پھر اس انفارمیشن کو کیسے لیا جائے گا، اور پھر مجھے جو اس کے تقاضے ہیں میں کیسے سمجھوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ ساری جو انالیسس ہوتی ہے یہ اس زمانے میں نہیں ہے۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے، جو نیک بزرگ صالحین تھے، وہ اپنے زمانے مطلب تربیت کیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کی، ایک ایک بات سمجھانے میں کچھ ہمارے اسلاف لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بات سمجھنے میں اتنے سال لگ گئے، تو وہ مطلب محنت کیا کرتے تھے اور مسئلے کو سمجھنے کی، ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں کہیں تو مطلب کوئی تقریر مطلب آن کی، یا ایسے ہی آرام کے لیے بیٹھ گئے تو تقریر آن کی، پھر 1 گھنٹہ بعد اس کو بند کیا تو سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں ٹاپک پر جو ہے اتنی لمبی تقریر سنی یا اتنے بڑے عالم کی تقریر سنی۔ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک نہ ہم ان اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھیں اور ان کی مجلسوں سے استفادہ کریں، اور جو کچھ ہم اس کے علاوہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات آئی یا بکس کی بات آئی، یہ سب ساری چیزیں ہمیں اپنے اساتذہ کے سپرویژن میں کرنی ہوں گی، کہ ہمیں استاد سے پوچھنا ہوگا کہ میں کون سی کتاب پڑھوں، کون سی نہ پڑھوں، اس سٹیج پر میری عمر اتنی ہے کہ میں کون سی کتاب پڑھ سکتا ہوں، یا میری نالج اتنی ہے کہ میں اب کون سی کتاب پڑھ سکتا ہوں، یا میری ضرورت یا میرا ذوق و شوق اتنا ہے تو میں کون سی کتاب پڑھ سکتا ہوں، اور ایسے ہی سوالات ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہاں پہ قطع کلامی معاف، یہاں پہ آپ کو میں روکنا چاہوں گا، ایک سوال ہم تک پہنچا، یہ لکھنے والے ہیں تنویر صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ اگر جب ایک شخص علم حاصل کرتا ہے، عالم بن جاتا ہے، تو
اس پہ یہ کتنے فرض عائد ہوتے ہیں، یا یہ چیز کتنی اس کے لیے ضروری بن جاتی ہے کہ جو اس نے علم حاصل کیا وہ دوسروں تک پہنچائے، اور جو سماجی برائیاں اس وقت ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے اس حوالے سے کتنا ضروری بنتا ہے اسے اجاگر کرنا، لوگوں کو اس بارے میں جانکاری فراہم کرنا؟ دیکھیے، یہ جو فرما رہے ہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرے تو اس پر کتنا یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اس علم کو آگے پہنچائے گا۔ جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک فرض ہے، اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے آگے پہنچانا بھی ایک اور فرض ہے، اور اس میں قرآن بہت کچھ آیا ہے اس بارے میں، اور احادیث میں بھی بہت کچھ آیا ہے جس میں یہی سمجھایا گیا کہ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دیجئے اگر ایک ہی آیت ہو، یعنی اگر آپ کے پاس ایک ہی آیت کا علم ہو تو آپ پہنچا دیجئے۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ پہنچا دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکم آیا تو ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک لازمی بات ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ولو آیا، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یعنی ایک آیت کی طرف جب اشارہ کیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ 6000 سے زائد آیات ہیں لیکن ان میں سے ایک ہی آیت کا علم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت سارا علم آ جائے گا تب جا کے میں دعوت دوں گا۔ اس کے پاس کم بھی علم ہو وہ اس علم کو آگے پہنچائے گا۔ لیکن تیسری بات اس میں جو کہی گئی ہے وہ ہے ولو آیا، یعنی اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس میں آیت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آیت جو ہے ایک مستند علم ہے، ایک ٹھوس، ایک کنکریٹ نالج اس کو ہم کہیں گے۔ ایک آیت ہو یا ایسے ہی صحیح حدیث ہو، یہ کنکریٹ نالج ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مطلب بہت ساری بکس ہیں، ان کی نالج ہے، لیکن وہ وہی قیل وقال ہو، ادھر ادھر کی باتیں، حکایات، لوگوں کے خواب، لوگوں کے افکار، لوگوں کے نظریات، اگر یہ چیزیں ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ولو آیا، یعنی آیت ہو، یعنی کنکریٹ نالج ہو، تو اگر کم بھی ہو تو اس کو آگے بڑھائے گا، یہ اس پر ایک فرض ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ تم ضرور لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور احادیث میں اس کی اتنی تاکید آئی ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب جس سے علم طلب کیا جائے اور وہ وہاں پر علم کی بات نہیں کرے گا تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام جو ہے وہ پہنائی جائے گی۔ تو اس طرح سے پروفیسر صاحب، جی پروفیسر صاحب، ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے جس کا جواب میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ پروگرام میں وقت بہت کم بچا ہے۔ یہ ہے اطہر مجامی صاحب، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ علم لدنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ علم لدنی کیا ہے؟ دیکھیے، اس سوال سے پہلے میں جو اس سے پہلے تنویر صاحب نے شاید سوال کیا تھا، اور انہوں نے اس میں فرمایا کہ سماج میں جو برائیاں ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہاں، ایک دین کی سماج میں جو ان کا خطبہ جمعہ ہوا کرتا تھا، وہ واضح کرتے ہیں اس کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور ایسا ہی پھر سال کے حالات کیا تقاضا کرتے ہیں ان کا عید کا خطبہ وہ ہوا کرتا تھا۔ اس بارے میں کچھ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ایک بک یا کچھ بکس تشکیل دی ہیں، اور بس وہی سال کے 52 خطبے، ایک تو اگر وہ بگنر کے لیے ہوتا ہے تو وہ تب تک چلے گا، لیکن آپ فکس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو آج کی ضرورت ہے آج کے 20 سال بعد وہ ضرورت اور ہوگی، اور اسی طرح سے جو آج سے 50 سال پہلے ضرورت تھی وہ آج نہیں رہی۔ تو اس طرح سے مطلب میں نہیں کہتا کہ قرآن اور سنت کو کوئی شخص تبدیل کر سکتا ہے، وہ وہی ہے، لیکن حالات کے مطابق کیسے اس کی تشریح کرنی ہے، لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے، اور ٹاپک کون سا سلیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک عالم دین کی نظر ہو۔ اور جو دوسرا انہوں نے سمجھ کیا کہ علم لدنی، دیکھیں میں اس بارے میں یہی جانتا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے لازم سمجھا وہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل کر دیا۔ تو مجھے امید یہی ہے کہ سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا، ہم جانتے ہیں کہ مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ او یبعدکم عن النار الا وقد بینتہ لکم، جو بھی چیز آپ کو جنت تک پہنچانی کی ہے یا آپ کو جہنم سے محفوظ کرنے کی ہے، وہ سب ساری چیزیں میں نے آپ کو واضح کر دی۔ اور ہم جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا اللہم حل بلغت اللہم فاشہد، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا تھا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایک استدعا کی تھی کہ اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے گا کہ میں نے جو دعوت آپ نے دی، جو آپ نے پیغام دیا، وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ سب سارا واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم لوگوں کو روشن راستے پر چھوڑا، لیلھا کنہارھا، جس کی رات جس کے دن کی طرح تابناک ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے بھٹکنے والا جو ہے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو یہ آیات احادیث ہمیں واضح کر دیتی ہیں کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح سے پہنچا دیا۔ تو اب اس کے بعد ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت میں اور ہماری اس آخری جو ان کی آخری امت ہے، اس کے ہاں اس کے علاوہ اور علوم کا دین کے اعتبار سے کوئی تصور باقی نہیں بچتا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے۔ تو آخر پر یہ حافظ مہراج اوان صاحب یہ آپ سے آخر پر دعا کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرنے کی۔ جی میری یہی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ساری عالم انسانیت کو